अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन खान साहब हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, जनरल बाजवा हैं जो रिटायर्ड फौजियों से मिले हैं, और खान साहब की एक्टिविटीज़ हैं, खान साहब के इकरार हैं जो उन्होंने रिसेंटली कल रात किए मेरे ख्याल में। देखें, खान साहब ने कल सीनियर सहाफ़ियों से फिर मुलाकात की है और बहुत सी बातें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं और वो साबित कर दिया है कि जो अक्सर लोग कहा करते थे। मिसाल के तौर पे खान साहब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कब हुए? जब ये ख़बरें आना शुरू हो गई थीं कि खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की नहीं बन पा रही अब। तो अब खान साहब कहते हैं कि राजा को, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको मैंने नहीं नॉमिनेट किया था, ये इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। फिर खान साहब कहते हैं कि फाइज ईसा केस जो है वो वजारत कानून से मेरे पास आया था और उसे आगे बढ़ाना मेरी गलती थी, मगर साथ में वज़ीर कानून मोहतरम जो बाजवा साहब का भी इलेक्शन लड़ते रहे, वो उन्हें डिफेंड करते रहे कोर्ट में। 2 से 3 बार मेरे ख्याल में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुकूमत के कहने पे, फिर ओथ लिया कि अदालत में पेश होना पड़ता था, सबसे रिलायबल अटॉर्नी थे। वो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये रेफरेंस इन्होंने खुद बनवाया, इसरार करके बनवाया, और मैं सामने बैठकर बात करने को तैयार हूँ। फिर सारे मामले को बस इतना सा समझ लें कि जब फाइज ईसा के ख़िलाफ़ केस गया, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, लॉयर की जो तंजीमें और दूसरे इदारे ने शोर मचाना शुरू किया, मजम्मत की, तो खान साहब के वज़रा एवरी डे बैठकर, एवरी डे मुख्तलिफ शोज़ में, टेलीविज़न पे, प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसों में डिफेंड किया करते थे इस रेफरेंस को। आज खान साहब उसे डिनाई करते हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि मैंने टिकट गलत दिए, जो अब वो खुद तकसीम करेंगे। मतलब पहले खान साहब को कुछ पता ही नहीं था। जैसे पहले कहते थे माशी पॉलिसी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास लोग भी मौजूद हैं, मगर फिर जो हुआ सब ने देखा। तो और खान साहब का ये कहना है कि अदम एतमाद की तैयारियां नवंबर से शुरू हो चुकी थीं और ये साजिश पहले से तैयार थी। आप लोगों को याद होगा कि इन्हीं प्रोग्रामों में बताया गया था कि जहांगीर तरीन से मेरे एक दोस्त मिले थे और उन्होंने कहा था कि खेल, ये जनवरी 2021 की बात है, कि खेल जो है नवंबर दिसंबर से शुरू होगा। नवंबर दिसंबर से शायद उस वक्त जहांगीर तरीन को ये मालूम था कि ISI के चीफ पर, उसकी ट्रांसफ़र पर मसला खड़ा होगा, उसकी जगह आने वाले शख्स पर मसला खड़ा होगा। तो खान साहब देखें, ये जो खान साहब की मुहिम है ना, ये जलसा जलसा जो खेल रहे हैं खान साहब, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा कराची में कितने लोग थे, क्योंकि खान साहब के चाहने वाले सच सुनने को तैयार नहीं है। पहले मैं इस पर एक छोटा सा जिक्र कर दूं कि ये जो खान साहब के करीब लोग हैं ना, जो खान साहब को चाहते हैं और उन्हें पावर में देखना चाहते हैं, असल में वो लाशऊरी तौर पर खान साहब के साथ नहीं है। बेसिकली नवाज शरीफ, जरदारी और ये जो अपोजिशन की जमातें, इनसे नफ़रत है जवाज़ खान साहब को चाहने का या उनकी सपोर्ट का, कि इन अपोजिशन की जमातों ने 90s से लेकर आज अभी साल 2 साल पहले तक, या अपोजिशन में रहे जब भी, एक दूसरे को इतना ज़्यादा गंदा किया है, इतना ज़्यादा इनके खिलाफ, अपने एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है कि लोगों के दिलों में इनके लिए नफ़रत बैठ चुकी है। एहतिसाब की कहानी से लेकर जहाँ तक चले जाइए, जो जो इल्ज़ामात इन्होंने एक दूसरे पे लगाए हैं,
پھر خان صاحب نے اس پر سونے پہ سہاگا کیا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ان پروگراموں میں بتایا جاتا رہا خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ اگر سمجھداری کا ثبوت دیں تو آپ ہر چیز کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بڑی چالاک منظم تجربہ کار اپوزیشن ہے. آپ تو صرف اتنا کہیں کہ سارے کیس آپ لوگوں کے دور کے بنے ہوئے ہیں. ایز اے اپوزیشن میں آپ کا احترام کرتا ہوں, ہر معاملے میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا, مگر اداروں میں آپ کے جو مقدمات ہیں, جو آپ کے خلاف عدالتوں میں کیسز ہیں یا نیب میں, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ادارے آزاد ہیں, خود مختار ہیں, وہ جو ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کریں گے آپ کو بھی قبول کرنا ہوگا, مجھے بھی کرنا ہوگا. مگر خان صاحب نے چور 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 کا نعرہ لگا کے انہیں آدھے سے زیادہ کہنا چاہیے بیل آؤٹ کر دیا تھا. تو خان صاحب ابھی بھی وہی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئین کی بھی قانون شکنی کر رہے ہیں, قانون بھی توڑ رہے ہیں, مگر ان کے چاہنے والے ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ان سے تو بہتر ہیں. ان چوروں سے انہیں چور قرار دیا جاتا ہے. اور خان صاحب کی جو چوریاں ہیں, جو ان کے دوستوں کی چوریاں ہیں, وہ اب کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی, کیونکہ ادارے متنازع بنا دیے ہیں. عدالت پر بات کرو کہ جو آئین کہہ رہے ہو چھوڑو جی, چھڈو آئین. مگر اس جلسوں سے خان صاحب نے 2 فائدے لے لیے فوری طور پر. تیسرا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ وہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے. جو اصل مقصد ہے خان صاحب کا کہ ایک تو ہنگو کا الیکشن 2,500 ووٹ سے جیت لیا خان صاحب نے, کہ ایک نئی ہمک پیدا ہوئی ہے لوگوں میں جو ان کے چاہنے والے ہیں. اور پھر کمال دیکھیں کہ اس جگہ خان صاحب جیت گئے, اس سچویشن میں جیت گئے کہ اوتھ لیتے ہی جو بندہ جیتا ہے وہ فوراً استعفیٰ بھی دے دے گا خان صاحب کی عین پالیسی کے مطابق. مگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اب کتنے شعور کے ساتھ دیا ہے, کتنوں کا اندازہ ہے ہنگو میں, جہاں خواتین کو تو ووٹ ڈالنے ہی نہیں دیا گیا, فیصلہ کر کے طے ہوا جس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی کہ خواتین ووٹ نہیں دیں گی. معلوم کر لیں اپنے طور پہ. میں اس طرف بھی آؤں گا کہ خان صاحب کے جانے میں کیا کیا وجوہات شامل ہیں اور اس کے کیا کیا ثبوت موجود ہیں. دوسرا, خان صاحب نے آزاد کشمیر کی حکومت بچا لی. وہ حکومت جسے گرایا خود خان صاحب نے, جس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک خود پیش کی, اور جس بندے کو لے کر خود آئے تھے اس پہ کرپشن کے چارجز لگائے, اسے لائے تھے نیازی ہونے کے ناطے کہ بھائی کشمیر میں وہ ایک نیازی رہتا ہے. مگر ان کے دوستوں نے, ان کے ساتھیوں نے, ان کے رشتہ داروں نے, سیف اللہ نیازی اور امین گنڈا پور نے 3 ارب روپے, سب کو پتہ ہے, یہ برس 6 ماہ سے خبریں چھپ رہی تھیں کہ پیسے پکڑ لیے تھے تنویر الیاس کھرب پتی سے, وہ جو مال والا ہے اسلام آباد کے. وہ اچانک آیا صرف اپنی دولت کے بیس پہ, اور خان صاحب نے کس عام آدمی کو ٹکٹ دیا کبھی؟ خان صاحب کو پیسہ چاہیے. تو دیکھیں واللہ عالم بثواب, یہ 6 ماہ سے پہلے سے خبر ہے کہ سیف اللہ نیازی اور امین گنڈا پور نے 3 ارب روپے لیے تھے. اور یہ بھی خبریں چپتی نہیں تھیں کہ جب خان صاحب نے نہیں بنایا تنویر الیاس کو, تو امین گنڈا پور نے اور سیف اللہ نیازی نے یقین دلایا تھا تنویر کو کہ ہم تمہیں وزیر اعظم بنوا کے چھوڑیں گے. بلوچستان میں اپنی حکومت کے خلاف خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد پیش کروائی. اچھا, خان صاحب کے چاہنے والے یہ نوٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ پہلے بھی خان صاحب کے پی کے میں خان صاحب کی پارٹی کے لوگ منحرف ہو گئے تھے, پیسے لے کے بک گئے تھے, پھر بک گئے. اب پھر خان صاحب نے انہیں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے وزیر اعظم کو نکال دیا آزاد کشمیر کے, اور ورب پتی کو جتوا دیا. مگر خان صاحب کی انٹیگریٹی ہے, خان صاحب مین آف دی ڈگنیٹی ہیں کہ یہاں 60-70 ایک جگہ ڈاکٹر جمع تھے, ڈا میڈیکل کراچی کے, جو یہاں رہتے ہیں. اب 40 سال سے ایک ایسے گریجویٹ سے ملا جو 71 کے تھے ایک پارٹی میں, سب کے سب خان صاحب کو چاہنے والے. اور جب بحث مباحثہ شروع ہوا تو ہر بات مانتی ہوئی, ہاں یہ تو ہے خان صاحب میں, یہ تو ہے خان صاحب میں. مگر پھر آخر میں دیکھیں مین آف دی انٹیگریٹی ہے, اور دنیا جانتی ہے.
مگر ثبوت نہیں ہے ڈگنیٹی کا. اور پھر آخر میں گردن جھکا کے کہتے ہیں کہ میں ان چوروں سے تو بہتر ہے. بات کیا ہے کہ وہی نفرت کی بات ہے. اور خان صاحب کا چندہ ان کو اس وقت منظر پہ رکھے ہوئے سوشل میڈیا پر حکومتی ذرائع بھی اب بتا رہے ہیں, فوجی ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں, اکاؤنٹ پکڑے جا رہے ہیں. اور ایک پاکستان کے نامور سیاستدان نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہم اس کا مقابلہ آن لائن نہیں کر سکتے کیونکہ سارے اکاؤنٹ بیرونی ممالک ہیں, بے تحاشا چندہ ہے. اب میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت بھی دوں گا. واشنگٹن ڈی سی میں, آخر میں ویڈیو بھی لگا دوں گا, دیکھ لیجئے گا. واشنگٹن ڈی سی میں اچانک کچھ اننون لوگوں نے ایک مظاہرہ کیا ایمبیسی کے سامنے, ابھی 17 کو 2 دن پہلے, جس میں 250-300 لوگ تھے. اور پی ٹی آئی یو ایس اے نے اس مظاہرے سے اپنی لا تعلق کا اظہار کیا اور کوئی نہیں گیا. وہاں خان صاحب کی ایک بہت پرانی ساتھی اور یہاں کے کچھ معاملات بھی دیکھتی ہیں, نرجس بخاری دیکھی گئیں, جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ واللہ عالم بثواب کہ انہوں نے ہی ٹائم اسکوائر مینہٹن میں ایک مظاہرہ کروایا جہاں پر ٹوٹل 40-50-60 لوگ آئے. تو جو واشنگٹن میں مظاہرہ ہوا اس میں باجوہ صاحب کے, میں آپ کو تصویریں ویڈیو تو نہیں سوری, میں آخر میں وہ تصویریں لگا دوں گا, دیکھ لیجئے گا کہ خواتین لوگ باجوہ صاحب کے خلاف بینر لیے کھڑے ہیں کہ یہ کینسر ہے باجوہ اور یہ دشمن ہے. اور وہاں افغانستان کے جھنڈوں کے ساتھ لوگ شروع ہوئے, ساتھ آئے. اب ذہن میں رکھیں جو باجوہ صاحب ریٹائر فوجیوں سے ملے ہیں, وہاں جو لوگ آپ کو نہیں بتا رہے, میری لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے وہاں شامل ہونے والوں سے, جو اصل بات ہے خان صاحب کے لوگ نہیں بتا رہے, اور جو صرف یہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ ریٹائر فوجی جو بہت ناراض ہیں آرمی چیف سے. 90% 3.6 ملین کے قریب وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں, اور باجوہ صاحب انہیں منانے پہنچے. وہ ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے باجوہ صاحب سے, مگر پھر 8 گھنٹے کی ملاقات رہی. تو سنیں, باجوہ صاحب نے, مجھے نہیں پتا کہ وہ ملنا چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے, باجوہ صاحب زبردستی کیوں گئے, مگر باجوہ صاحب نے وہاں کہا کہ ہمارے اختلافات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ قومی سلامتی کے ایشوز پر بھی خان صاحب سیکیورٹی کے اداروں سے مشورہ کرنے پہ تیار نہیں تھے. تو اب ذہن میں لائیے واشنگٹن ڈی سی میں, جس کی میں تصویریں لگاؤں گا, کہ افغانی جھنڈے لہرا رہے ہیں آ کر, اور باجوہ کو کینسر قرار دیا جا رہا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی باجوہ صاحب نے وہاں صفائیاں پیش کی, باجوہ صاحب نے ان سے وہاں یہ بتایا کہ آپ ناراض ہیں اور ان کے سپورٹر ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو الیکشن ہوں گے, اگر خان صاحب جیتتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر باجوہ صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بس الیکشن کروا کے میں جاؤں گا, یا الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور شیخ رشید کے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ 30 مئی کو وہ اعلان کوئی انکشاف کرے گا, معجزہ ہوگا. تو یہ ذہن میں لائیے کہ یہ جو سارے اتحادی آئے ہیں یہ پاکستان سے باہر کے رہنے والے ہیں, یا ان کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے. جو اتنی بڑی کابینہ 36 کا اعلان ہونے جا رہا ہے ابھی کچھ دیر میں, وزیر خارجہ بلاول بننے جا رہے ہیں, جن کے پاس 172 کا نمبر پورا ہے, ہاں, اور جنہیں آئی ایم ایف نے ایک دن کے مذاکرات میں 4 گھنٹے کے مذاکرات میں $1 بلین دینے کا اعلان کر دیا ہے, جبکہ سبسڈی برقرار ہے, پیٹرول پہ زیادہ ہو گئی ہے, اور شرائط ساری ٹوٹ چکی ہیں, اور شہزادہ سلمان فون کر کے بلا چکا ہے. تو غور کریں ان باتوں پر, جو آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ بس سب کچھ چینج ہو جائے گا, خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے, فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جی خان صاحب جیتنے جا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایک بالکل کانسٹیٹیوشنل بات کی باجوہ صاحب نے, کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں جب بھی اور خان صاحب جیت جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. باجوہ صاحب نے وہاں یہ بتایا کہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے, ہماری حمایت انہیں حاصل تھی. اور خان صاحب روز خود بھی کہتے تھے نا کہ ایک پیج پر ہیں,
اور اپوزیشن سے لے کر درجنوں سینکڑوں ادارے مختلف عالمی تنظیمیں کہہ چکی تھیں کہ آر ٹی ایس بٹھا کے خان صاحب کو جتوایا گیا، سب کو پتہ ہے نا۔ تو باجوہ صاحب نے اسے مزید اوپن کر دیا۔ اب 400 لوگ تھے وہاں جو گفتگو ہوئی ہے، ان کا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اس پر ساتھ آئے تھے، ہمارا ان سے تعاون تھا، ہم انہیں سپورٹ کرتے تھے، مگر جب ہمارے ہر مشورے پر انہوں نے اپنے ادائیں دکھانی شروع کی اور دکھاتے رہے اور سننے اور سمجھ سے انکار کر دیا، تو ہم نے صرف اتنا کیا کہ اپنی سپورٹ باہر کر لی۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کی سپورٹ کر کے بطور ادارہ دنیا بھر میں بدنام ہو رہے تھے۔ اور آپ نوٹ کریں کہ اب ہمیں سب سے زیادہ بدنام کون کر رہا ہے؟ ہمارے خلاف یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سلامتی و بقا پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بزدار سے لے کے کے پی کے تک کے چیف منسٹر پر جو سنگین الزامات ہیں اور جو ان کی کارکردگی ہے، خان صاحب کو ہر طریقے سے سمجھایا، مگر خان صاحب اس پر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ پھر افغانستان کے ایشو پر سیکیورٹی کے معاملات میں خان صاحب ہم سے بغیر مشورہ کیے پالیسی بیانات دینے لگے تھے، اور جب اعتراض کیا جاتا، احتجاج کیا جاتا، تو یہ جواب ملتا کہ کانسٹیٹیوشنلی میں چیف ایگزیکٹو ہوں، جبکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ اداروں کی رضامندی کے ساتھ باہم بیٹھ کر گفتگو کر کوئی خاص کر سیکیورٹی کے معاملات پر پالیسی اسٹیٹمنٹ تیار ہوتے ہیں، مگر خان صاحب ہر معاملے میں یک طولہ رکھتے ہیں، یکتا ہیں، یگانہ ہیں۔ تو دیکھیں، پھر آرمی چیف کے مسئلے، اس کے آئی ایس آئی کی چیف کے مسئلے کو بھی انہوں نے بیان کیا، بتایا کہ تقاضے ہیں فوج میں، نظم و ضبط کا معاملہ ہے اور سارا۔ اچھا، پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر فوجی بڑے ناراض تھے اور ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا، 8 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے ترلے ڈالے گئے، تو وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس خوفناک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں 2 گروپ بن چکے ہیں، جو ایک باجوہ کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک عمران خان کو کرتا ہے، اور ریٹائر فوجی اسے کرتے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے۔ میں تو اس معاملے کو، اگر ان کی بات سچ ہے جو عمران خان کے حمایتی ہیں اور جو نون ہیں پیسے لیے، جن کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، اگر ان کی بات سچ ہے اور میری اطلاعات غلط ہیں، تو یقین کریں بڑا خوفناک منظر ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، میں وہاں موجود نہیں تھا، میں نے سنا ہے، اور جنہوں نے مجھے سنایا انہوں نے مجھے پہلے کبھی کوئی غلط اطلاعات نہیں دی۔ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں، ووٹ اپوزیشن کے پاس بھی ہیں، عوام اپوزیشن کے ساتھ بھی ہیں، اور بطور ادارہ اب ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں، یہ لوگ آپس میں طے کر لیں اور لڑیں جھگڑیں۔ جمہوریت سے ہی پاکستان کا مستقبل بھی وابستہ ہے، اور اب شرط یہ ہے کہ ہمیں کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، گراؤنڈ پہ رہتے ہیں، کہ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف جو پہلے والے تھے وہ بھی پروپیگنڈا کرتے تھے، جن کی ہم سپورٹ کرتے تھے آج وہ بڑھ چڑھ کر ہماری مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ ہماری نفرت میں بہت دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ڈیٹیل تفصیل آپ سے میں۔ اچھا، پھر میجر حارث کے مسئلے پر دیکھیں، یہ جو اتحادی حکومت ہے نا، اس نے اپنے پیروں پہ خود بھی بہت کڑھالیاں ماری۔ کوئی بہت اچھے لوگ تو ہیں نہیں، آنیسٹ کوئی بہت زیادہ اس بات اعتراض کے قابل تو ہے نا کہ باپ جو ہے وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، جو ابھی تک ہوا میں معلق ہے، کیونکہ خان صاحب ہر معاملے میں آخر تک لڑیں گے، کیونکہ وہ ایک جذباتی قوم ہے اور نگیٹیوٹی کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، اور خاص کر لگے کہ طاقتور اب کم سے لڑائی ہو رہی ہے، کمزور ہیں، اپوزیشن تو کمزور ہوتی ہے نا، تو اس کے حق میں
نعرے زیادہ رکھتے ہیں کہ بھائی مرد مجاہد آ گیا ہے تو گورنر غیر آئینی حرکتیں کر رہا ہے، اور وہ پنجاب کا گورنر روکا ہی اس لیے گیا تھا، تو وہ ہوا میں معلق ہے۔ میں کہا اعتراض تو مجھے بھی ہے نا کہ یہ ڈیموکریسی تو نہیں ہے کہ باپ وزیر اعظم بن گیا، بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا، اور ان کن حالات میں کہ ملک تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ یہ کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، وقت کی ضرورت کا تقاضا محسوس کر لیتے ہیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے جو حرکتیں ہیں اس سے بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور خاص صاحب کو کہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں آج الیکشن ہوتا ہے تو خان صاحب کو کتنے ووٹ پڑیں گے مجھے نہیں پتا، ایک سال کے بعد خان صاحب کو کتنا ووٹ پڑے گا اس کا اندازہ ایسے لگا لیں کہ دیکھیں اس کمپین کا اصل مقصد 2 فائدے تو خان صاحب نے لے لیے، مگر اصل کمپین کا مقصد یہ ہے جو خان صاحب نے خود اظہار کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو ان پروگراموں میں بگننگ میں خان صاحب کو جاتی کہہ دیا تھا کہ وجہ کیا ہے اس کمپین کی، کہ فارن فنڈنگ کیس میں مکمل کیس تیار ہے، پورا پرسپشن موجود ہے، ثبوت بھی موجود ہے، منظر پہ سب کو پتہ ہے نا کہ خان صاحب نے کیا کیا ہے۔ اچھا پھر تازی ترین خبر یہ ہے کہ ظفر نقوی جو بل گیٹ فاؤنڈیشن کے $2 بلین سے زیادہ فراڈ کر کے کھا گئے، انہیں لندن سے ایکسٹراڈائٹ کر کے امریکہ لے آئے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس فنڈ سے جو فراڈ ہوا اس میں سے $2.5 سے $3.5 ملین خان صاحب کو دیے گئے۔ وہ سب چیزیں بھی سامنے آئیں گی اب، تو یہ معاملات بہت دور تک جانے والے ہیں۔ اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آرمی وہ سننے سمجھنے والی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے طے کر لیا ہے کہ واشنگٹن میں، ایک ٹی وی نے دکھایا کہ واشنگٹن میں ایک ریٹائر بریگیڈیئر یا میجر وہ جو مظاہرے میں شریک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب سارے فیصلے فوج کے ہاتھ میں ہیں اور وہی طاقت کا سر چشمہ ہے تو اس نے خان صاحب کو کیوں جانے دیا؟ ان حالات کی روشنی میں طے کر لیجئے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، $1 ایک دن میں بڑھا ہے۔ سب سے آخری بات یہ بتا دوں کہ میجر حارث کو جو مارا ہے سلمان رفیق نے، اور اس کے ساتھی نعمان، حافظ نعمان نے، مجھے نہیں پتا سوری کہ مارا ہے کہ نہیں مارا ہے، مگر جس طرح سے پورٹریٹ چیزیں کی جا رہی ہیں، جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں نہیں لگتا کہ مارا ہے، کیونکہ گارڈ پیچھے تھے۔ ان بیچاروں نے اوورٹیک کیا ایک میجر کو سادے کپڑوں میں، تو انہیں پہچان لینا چاہیے تھا کہ یہ میجر صاحب ہیں۔ ایک عام آدمی کی، غریب آدمی کی، وہ بھی گارڈ جیسے لوگ طبقے کی کیا اوقات کہ وہ میجر کو کراس کریں، اوورٹیک کریں اور پھر ماریں۔ اس کلچر میں تو صرف ایس پی مار سکتا ہے، ایس ایچ او مار سکتا ہے، اور پھر میجر کو تو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے کہ وہ تو اللہ کا سپاہی ہے، وہ تو جانوں کی قربانی دیتا ہے، ایک بلیڈی سیولین کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ مگر یہاں پر میں یہ بھی کہہ دوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مارنے والے بلوچی ہوتے، سندھی ہوتے، اردو بولنے والے ہوتے تو اب تک سینکڑوں لوگ مارے گئے ہوتے اور درجنوں گرفتاریاں ہو چکی ہوتی، کہ کراچی میں میجر کلیم کوئی ایک آدھ تھپڑ ہی کسی نے سنا ہے مارا تھا، پھر پوری ایم کیو ایم ختم کر دی گئی تھی، سینکڑوں لڑکے مار دیے گئے تھے، سینکڑوں غائب کر دیے گئے تھے، جن میں سے سینکڑوں اب تک غائب ہے۔ یہ وہاں کا یہ میجر حارث، یہ حافظ سلمان اور سلمان رفیق اور حافظ نعمان، یہ ایک قبیلے کے لوگ ہیں، یہ صلح صفائی ہو جائے گی۔ جو زیر نگیں علاقے ہیں، کالونیز ہیں، وہاں ہوتا تو فوج کی بقا سلامتی کا مسئلہ ہوتا۔ کہہ دیا نا باجوہ صاحب نے کہ قانون کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے گا، اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.